You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी मुज़फ़्फ़र आपके साथ, और मेरी खुशबख्ती है कि इस वक्त जो शख्स मेरे साथ शामिल है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ शामिल हैं। आप बुनियादी तौर पे इंजीनियर हैं, और मैं यकीनन इन क्रेडेंशियल की बात ज़रूर करती हूँ कि तालीम इंसान को और फिर उसके बाद उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया करती हैं। फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी भी रहे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, प्रोडक्शन भी रहे, फ़ौजी फाउंडेशन के साथ भी वाबस्ता रहे। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके हवाले से हम मुख्तलिफ़ तज्ज़ियात ले रहे हैं, और कोशिश है कि हम उन्हीं लोगों से क्योंकि अक्सर औक़ात बात का बतंगड़ बनते हुए भी आपने सुना होगा कि एक इंसान की बात को जब दूसरा इंसान अपने तौर पे पेश करता है तो उसमें कोई न कोई तब्दीली ज़रूर जाया करती होती है। जनरल साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने रात के इस पिछले पहर में हमें मौका दिया। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक हुई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर आज एक बयान ने बड़ी हलचल मचाई हुई है पाकिस्तान में, आज नहीं बल्कि कल से मचाई हुई है, और कल के बाद आज थोड़ी सी उसमें तब्दीली भी आई है। जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने, हालांकि वो पीडीएम को लीड कर रहे थे, मगर जोड़ तोड़ में पीपल्स पार्टी के जनाब जरदारी साहब माशाल्लाह टेबल टॉक में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मगर कल उन्होंने ये बयान दिया था कि रजीम चेंज के लिए हमको जो डिक्टेट किया गया था, ये पूरी डिक्टेशन दी गई थी, और किस तरह से उसको करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ साहब का उन्होंने पैगाम दिया था। आज उनका स्टैंस थोड़ा सा बदला हुआ नज़र आता है, मगर उन्होंने बात आज भी बड़ी सख्त की है। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने और जनरल फैज़ ने मीडिया में जो ख़बर आई है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बयान दिया हम उसकी तरदीद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब में कहा है, और मैं उनका जवाब आपसे कोट करना चाहती हूँ और इसी की रोशनी में आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि हमसे ये कैसे हलफ का मुतालबा कर रहे हैं? क्या फ़ौज के यहाँ अपने हलफ का एहतराम है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या जर्नैलों के यहाँ हलफ का एहतराम है? उससे भी बड़ा सवाल है। क्या जब कमीशन लेते हैं ये लोग फ़ौज में तो ये नहीं कहते कि हम सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या वो फिर भी इसके बावजूद सियासत में मदाखलत नहीं करते, अपना हलफ तोड़ते? ये भी उन्होंने कह दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी ये तो बराह रास्त जंग नज़र आ रही है, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इनडायरेक्टली फ़ौज, और जो कुछ एक्सपोज होता जा रहा है बाय मौलाना फजलुर रहमान, जो कि फर्स्ट पार्टी थे इन द मीटिंग्स विद दोज जनरल्स एट द टाइम जब पीडीएम को बनाया गया था। जी बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही, देखें इसका तो इतने ज़्यादा सबूत मौजूद हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ रजीम चेंज में, इसलिए आप इन्हीं के जो मुख्तलिफ लोग हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, उनके पुराने बयान अगर सुन लें, फिर जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हुए हैं जनरल बाजवा के मुख्तलिफ अखबार नवीसों के साथ, मुख्तलिफ एनालिस्ट के साथ, उनको एनालाइज करके देख लें, तो ये बात तो कोई से इनकार नहीं कर सकता कि इस रजीम चेंज के दौरान जनरल बाजवा के, जनरल फैज़ के कम्युनिकेशन तो थी तमाम पार्टियों के साथ, जो कि साफ ज़रा गैर आईनी है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इस बात पर तो कोई बहस नहीं हो सकती अगर कोई ये कहे कि जी हमने तो कोई मुदाखलत नहीं की। मुदाखलत किस नौयत की थी, वो क्या कह रहे थे क्या नहीं कह रहे थे, वो तो अभी मुख्तलिफ जिसके मुंह में आता है अपनी मर्जी की बात करता है। जब मौलाना साहब नाराज नहीं थे तो वो और बात कर रहे थे, अब नाराज हुए हैं तो वो और बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो आपने बुनियादी बात की है कि फौज को अपने हल्फ की पासदारी करनी चाहिए, और किसी भी तरीके से ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मुदाखलत करे अपने काम के अलावा किसी भी काम में। लेकिन फिर मेरी बहन ये भी तो देखें कि हल्फ सिर्फ फौज ने तो नहीं उठाया हुआ, हल्फ तो जजेस ने भी उठाया हुआ है। उन्होंने भी फैसले कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और अपने ज़मीर के मुताबिक करने होते हैं। तो क्या आपको कितने फैसले नजर आए हैं जो आइन के मुताबिक हैं, या लॉ के मुताबिक हैं, या ज़मीर के मुताबिक हैं, या जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है वो हैं? इसके अलावा हल्फ तो
جمہوریت کا پارٹیوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے کہ ہم جمہوریت کے لمبردار ہیں. کتنی پارٹیاں ہیں جن کے اپنی پارٹی میں جمہوریت ہے؟ کیا خاندان ایک مسلط نہیں ہے ایک پارٹی میں بھی اور دوسری پارٹی میں بھی، یہاں تک کہ ایک تیسری جو اسلامی پارٹی ہے اس میں بھی، اور ایک پرانی لیفٹ کی پارٹی ہے کے پی کے کی، اس میں بھی 4 پارٹیاں تو میں آپ کو اسٹریٹ میں بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر خاندانوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تو کیا انہوں نے حلف نہیں اٹھایا ہوا جمہوریت کی پاسداری کا؟ اسی طریقے سے کیا جو عوام ہے ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کسی ایک شخص کی پرستش کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کیوں نہیں کہتے کہ اگر ان کو کوئی لیڈر پسند آ جائے تو سیاہ سفید سارا ان کو منظور ہے، پسند نہ آئے تو وہ پھر ہر چیز کالی ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ تو پورے ایک معاشرتی آپ سمجھیں کہ رویہ ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں فوج کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور یہ ڈیفینڈیبل ہے بھی نہیں، ان کو بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور آپ نے سنا ہوگا جب جنرل باجوہ جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ اب فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کوئی ایسی مداخلت نہیں کریں گے، تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا آپ کے پروگرام میں، وہ تو جا رہے ہیں، تو جاتا ہوا شخص کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ وہ تو آنے والا شخص فیصلہ کرے گا. تو بھی آنے والے جو ہیں انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، مجھے اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں جہاں تک یہ میں مانتا ہوں کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ یہ فرض ہے تمام سیاسی لوگوں کا کہ وہ اپنے گرد ایسا زبردست حصار بنائیں، اپنا پولیٹیکل ڈومین کا اتنا اچھا ڈیفنس تیار کریں کہ کوئی کسی مائی کے لال کی ضرورت نہ ہو کہ اس میں کوئی سراغ نکالے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو. انہوں نے بڑے بڑے دروازے بنا رکھے ہیں، اور نہ صرف دروازے بنا رکھے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں کہ جی آپ آئیں، مہربانی کریں. ابھی آپ کے خیال میں کیا ہوا ہے؟ اگر پچھلی رجیم کو کوئی لے کر آیا تھا چلا گیا، ابھی اس رجیم کو کون لے کر آیا؟ مطلب میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، بچہ بچہ جانتا ہے. تو میری بہن، جب تک کندھوں پہ چڑھنے والے موجود ہیں کندھا موجود رہے گا. یہ جو ایک دم چھلانگ لگا کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں ان سے بھی تو پوچھیں. لیکن میں آپ کی بات کی مکمل تائید کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور جب مولانا، ابھی آپ نے جوڈیشری کا بھی ذکر کیا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ یہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے، ہم اس لیے ان کو کوٹ کر رہے ہیں، ادروائز کوئی اور ذاتی وجہ نہیں ہے. انہوں نے ان سے جب کہا گیا کہ آپ تحقیقات کے لیے کہیں، تو انہوں نے کہا تحقیقات کون کرے گا؟ مجھے تو پاکستان کے کسی بھی ادارے جس میں عدلیہ بھی شامل ہے بالکل اعتبار نہیں ہے. بہت بڑی بات انہوں نے کر دی. سر، آپ نے جب آج بات کی ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب، میں فضل الرحمان صاحب کی بات کرتی ہوں تو فیصل آباد سے رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہار گئے. انہوں نے بڑے کھلے لفظوں میں یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن سے چند دن پہلے بلہ واپس لے لینا، 3 دن عدالتوں میں فیصلے کرنے کے بعد عمران خان کو 31 سال کی قید ایک کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اپنی مرضی سے فیصلے کروا لیے، مگر اس کا رزلٹ ہم کو پھر الیکشن میں قوم کی کا مینڈیڈیٹ کی صورت میں ہمیں دیکھنا پڑا. تو ان ادر ورڈز تو جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بالکل اس چیز کا اقرار کر لیا کہ فوج نے عدلیہ کے گردن پہ انگوٹھا رکھ کے وہ الیکشن سے چند دن پہلے عدالتی فیصلے کروائے تھے. کیا بات ہے کہ ابھی بھی ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ جاگ کیوں نہیں رہے؟ یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ بات وقت پہ کرنی چاہیے تھی. وہ ٹھیک ہے، ان میں کافی سیاسی سوجھ بوجھ ہے، تو سیاسی سوجھ بوجھ والے شخص کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ جب آپ کسی کو وکٹم بناتے ہیں تو اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. اور وکٹمائزیشن ایک دفعہ نہیں، طے در طے وکٹمائزیشن کی گئی. اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عمران خان صاحب کے خلاف بھی تھا، مثال کے طور پہ ان کو کوئی سزا دینا بھی چاہتا تھا یا ان پر کوئی قدم لگانا بھی چاہ رہا تھا، تو وہ جو اتنے بڑی تعداد میں آدھے سے زیادہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ان کو کیوں سزا دی گئی؟ ساتھ فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر آف لیڈرشپ، تھرڈ ایئر آف لیڈرشپ، بلکہ جو جھنڈا لے کے نکلے، جو کوشش کرے بات کرنے کی، تو کیا رانا ثناء اللہ صاحب، یہ تو یہ جو حکومت ہے انٹرم، یہ بھی انہی کی تھی؟ کیا اس وقت نہیں یہ وہ ٹائم تھا بولنے کا جب یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی یہ نہ کریں، اس کا ہمیں نقصان ہوگا؟ تو آج تو واویلا مچانا بالکل وقت گزرنے کے بعد کی بات ہے. وہ تو بات میں تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے. دوسری یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ انگوٹھا رکھ کے بات کرنے والی، دیکھیں اگر آپ
مجھ سے کوئی کام کروائیں مثال کے طور پہ کسی بھی دباؤ کے تحت، تو سب سے پہلے تو مجھ سے پوچھا جائے نا. وہ پولیس کے آئی جیز اور ڈی آئی جیز اور ایس پیز اور ڈی ایس پیز جو یہ کام کرتے ہیں ان سے تو پہلے پوچھیں. وہ جو ڈی سیز اور کمشنر کام کرتے ہیں ان سے تو پوچھیں. یہ جو جوڈیشری کے لوگ کرتے ہیں، کیا پورا پاکستان بک گیا ہے؟ کیا پورے پاکستان کا ضمیر نہیں ہے؟ کیا پورے پاکستان خوف زدہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو کبھی ایک مل کے کوئی پریس کانفرنس ہی کر دیں اور کہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے استعفے دیے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک باعزت نمبر آف پیپل دے کم اپ اینڈ سے کہ ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، ہم قانون کے مطابق کام کریں گے، ہمیں یہ کام کرنے کا کہا جا رہا ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تو تب تو پھر بندہ فوج کی طرف انگلی اٹھائے اور کہے کہ جی یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ بھی تو نہیں آیا جو یہ کہے کہ جی مجھے فوج نے یہ کہا تھا. آخر اتنی بڑی قوم ہے، اتنے لوگ ہیں، کیا سب کے سب ضمیر فروش ہیں؟ کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ جی یہ میں یہ کہہ رہا ہوں فلانا کمشنر فلانا آئی جی کہ مجھے کہا فلانے بندے نے کہ تم یہ کرو اور میں نے انکار کیا یا میں نہیں کر سکتا تھا. جب تک یہ ریزسٹنس پیدا نہیں ہوگی میری بہن، یہ پریشر جو ہے یہ آتا رہے گا. اور اس پریشر کی مین وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ جب میری باری آتی ہے، مجھے موقع ملتا ہے تو میں کندھے پہ سوار ہو جاتا ہوں، اور جب آپ کو ملتا ہے تو آپ کندھے پہ سوار ہو جاتی ہیں. آپ جب سوار ہوتی ہیں تو مجھے برا بھلا کہتی ہیں، میں جب سوار ہوتا ہوں آپ کو برا بھلا کہتا ہوں. اور اترنے کے بعد پھر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو کندھا جس نے ہمیں دیا تھا یہ بہت برا شخص ہے اور اس نے تو یہ کیا اور وہ کیا. تو یہ ہمیں پورا جائزہ لینا پڑے گا، اوور آل ہمیں اس کا احتساب کرنا پڑے گا. کسی ایک ادارے کی طرف بندوق یا انگلی اٹھانا کافی نہیں ہے، گو کہ اہم ممکن ہے کہ کسی ایک ادارے کا قصور بہت زیادہ ہو باقیوں کے مقابلے میں. بہت شکریہ سر. یہاں پہ ابھی آپ نے ریزگنیشنز کی بات کی ہے. مجھے یہ ریزگنیشن کہ اس شخص نے چاہا کہ قوم کو جگانے کی اپنی اس ریزگنیشن میں بھرپور کوشش کی ہے. ہمارے جو آنریبل جج صاحب جو کہ ابھی انہوں نے ان کی سروس کے تقریباً 11-12 سال ابھی باقی تھے، 29 میں انہوں نے تقریباً ریزائن ہونا تھا. انہوں نے اپنی ریزگنیشن میں جو علامہ اقبال کی پوئٹری کا لکھا کہ آزاد کی کان ہے محکوم کا 1 سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات، یعنی شیر کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی کے برابر ہے. یہ سر اگر قوم چاہے تو اس کے اوپر جاگ سکتی ہے، اگر آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہے تو وہ اس کے اوپر جاگ سکتی ہے، مگر ہمیں تعلیم میں بھی پیچھے رکھا گیا. میرا سر آپ نے ابھی یہ کہا کہ چلیے جی فضل الرحمان صاحب نے تو آ کے اس بات کا کر لیا. باجوہ صاحب جب گئے، باجوہ صاحب نے جاتی دفعہ یہ لفظ کہا کہ فوج اب جو ہے اے پولیٹیکل ہو جائے گی، مگر آنے والے جنرل کو ریٹائرمنٹ 48 آور ہونے کے باوجود ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ایز اے جنرل، اور ان کے ارد گرد باقاعدہ ایک حصار ہم خیال لوگوں کا کریٹ کر کے گئے تھے جنرل باجوہ. اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می. نہیں، پہلے وہ 48 آورز والی بات تو یوں وہ جو جب وہ بدل دیا، کیونکہ صاحب ذرا یہ پاور تھی گورنمنٹ کے پاس کہ وہ وہ جو سکم تھا، وہ جو گیپ تھا اس کو اوپر کر سکتی تھی، انہوں نے کر دیا. یہ تو الگ بات ہے کہ ابھی اس کو کوئی چیلنج کرے نہ کرے، لیکن بعد میں جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ تو ریگولرائز ہو گئی، اس لیے وہ تو ابھی ایک بندے کو لے کے آنے کے لیے جو چینج ہوا اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، مطلب تصویر کشی تو ہوتی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس کو کوئی چیلنج کرے تو تبھی بات ہے نا. فی الحال تو وہ ریگولائزڈ ہی سمجھا جائے گا نا. لیکن یہ جو میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا، آج بھی میں نے کہا ہے کہ باجوہ صاحب کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ جاتے وقت یہ اعلان کریں. اگر وہ اپنے شروع میں اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہوتے ہیں تو بندہ مانتا ہے. جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے اس اعلان کا کیا فائدہ ہے کہ جی ابھی ہم اے پولیٹیکل ہے؟ وہ تو اگلے بندہ اس بات کی ڈیسیجن کرے گا. اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے باجوہ صاحب کی نصیحت مجھے لگتا ہے نہیں مانی. وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں جیسا بھی وہ چاہیں. پولیٹیکل اے پولیٹیکل کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، وہ خود اس کے بہت اچھے جج ہیں. ان کو چاہیے کہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد کبھی کافی عرصے سے آرمی نے یہ بیان نہیں دیا کہ ابھی ہم پالیٹکس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرتے. اگر وہ یہ بیان دے دیں تو بہت آسانی پیدا ہو جائے سب کے لیے، اور وہ جو خدشات ہیں ذہنوں میں وہ ختم ہو جائیں. اور میں بلکہ صدا کروں گا آج کے وہ جو لیڈرشپ ہے وہ آج یہ اعلان کر دے
کہ جی ہم یہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرتے، اور اگر وہ کرتے ہیں تو پھر اس کی وجوہات بتا دیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشات ہیں اور ہم نے یہ چیزیں نوٹ کی ہیں، تو شاید بہت ساری پبلک جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے، یا ایٹ لیسٹ اس کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو وہ میں دوبارہ ادا کرتا ہوں اس بات کا کہ جب تک یہ تمام یہ 3-4 لوگوں کی میں نے بات کی نا، ایک تو یہ کہ فوج پر یہ لازم ہے کہ اپنے دائرے میں رہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن نے مقرر کیا ہوا، اسے باہر نہ نکلیں، لیکن یہ پولیٹیکل پارٹی پر لازم ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر بھی جمہوریت لے کر آئیں اور ایک جمہوری رویہ رکھیں جنرلی ملک کے اندر، اور کسی اور کی مدد کے بجائے صرف عوام کی تائید کی بنیاد پر اپنی حکومتیں بنائیں، اب جیسے بن رہی ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اور تیسرا جوڈیشری جو ہے، یہ جو کل کسی پولیٹیکل پارٹی کے بڑے ہیڈز کے لیے وکالت کا کام کرتے تھے، ان کو آپ لا کے جج بنا دیں تو وہ کیا آپ کے خلاف، وہ کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہیں؟ یہ لیٹرل انٹری بند ہونی چاہیے، نیچے سے پراپر کارڈر کے ججز جو آنے چاہیے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ابھی پورا میڈیا ہاؤس، اب تو خیر وہ کچھ نہ کچھ بات کرنے لگے ہیں، یہ جو سارے میڈیا ہاؤسز کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ کسی کا نام نہیں لیں گے یا بات نہیں کریں گے، تو یہ سب کے سب یہ کوئی کاٹ کے بنے ہوئی چیزیں ہیں، یہ انسان نہیں ہے، ان میں کوئی حمیت نہیں ہے، ان میں کوئی جذبہ نہیں ہے جو یہ کہیں کہ جی نہیں ہم تو نام لیں گے، ہم تو بات کریں گے، ہم تو سچ بولیں گے۔ تو اگر ان کی سچائی کا یہ عالم ہے کہ ذرا سے دباؤ کے اوپر یا ذرا سے یہ نوٹوں کے خوشبو کے اوپر وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا میڈیا ہے؟ یہ کہاں ہمیں لے کے جائے گا؟ یہ کیا سچ بولے گا؟ تو یہ جو میں نے 4 ایلیمنٹس کہے ہیں، انسٹیٹیوشن جو ہیں مین ہمارے، جس میں میڈیا کو بھی میں نے شامل کیا ہے، جب تک یہ اپنے رویے ٹھیک نہیں کریں گے، یہ کسی ایک کا قصور نہیں ہے بہن، یہ ٹوٹل سوسائٹی جو ہے یہ اس چیز کا شکار ہے، اور یہ جو بڑے بڑے ہمارے ادارے ہیں ان کو بیک وقت کسی ریکنسیلیشن کی بات کرنی پڑے گی، ورنہ یہ ملک اس طریقے سے آگے نہیں چل پائے گا، اور بہت زیادہ دیر پہلے ہو چکی ہے، اب تو ہم مکمل ہو ہی نہیں سکتے۔ مجھے تو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس قسم کا یہ جو چونچو کا مربع حکومت بنانا چاہ رہے ہیں، یہ تو 1-2 مہینوں میں ملک کا بیڑا غرق کر دے گی، اور یہ اگر 1-1.5 سال رہ گئی تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ آج بھی آپ میجورٹی آف پیپل کی رائے کو ایک طرف رکھ کے حکومت بنانے کی کوششیں جو کر رہے ہیں، یہ مل کر دوبارہ پی ڈی ایم دوسری بن رہی ہے، ان کو چاہیے مہربانی کر کے ملک کا سوچیں، ملک کے عوام کا سوچیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو میجورٹی آف پیپل کی رائے ہے اس کا احترام کریں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوئے۔ مگر اب اس ملک میں الیکشن کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہوا، آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق آپ کو پتہ ہی ہے گیس کی قیمتوں کو 67% گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ الٹیمیٹلی عام آدمی، آپ کی سبسڈیز ہیں، آپ کو تو جو بڑے بڑے افسر ہیں یا جن کی تنخواہیں بڑی ہیں ان کو تو مفت میں گیس بھی اتنے کیوبک میٹر تک مل جاتی ہے، بٹ غریب آدمی کی زندگی تو محال ہے۔ یہ جو اب اگر گورنمنٹ آتی ہے جس حساب سے پی ڈی ایم بنا رہے ہیں، اس نے بھی سر آج پیر پگاڑا صاحب نے بھی کہہ دیا ہے 2 مہینے نہیں تو 4 مہینے نہیں تو 6 مہینے چل جائے گی، یعنی یہ ملک متحمل نہیں ہے۔ نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ آر اکانومی، نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ آر ریزروز۔ آئی ایم ایف سے اگلی قسط لینی ہے تو اس کا کوئک آپ انالائز کر دیں مجھے۔ جی دیکھیں، جی سیدھی سی بات ہے، میرا اپنا خیال یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں پہلے بھی کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں، آپ کے پروگرام میں دوبارہ ادا کر دیتا ہوں کہ اگر ہماری لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے، اور میں ہر قسم کی لیڈرشپ سے مخاطب ہوں، اگر ہماری لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے اور آپ کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے آپ کا کوئی ساتھی ہے یا آپ کا ساتھ دے رہا ہے، یہ بھول جانا چاہیے۔ آئی ایم ایف جب سے ہم نے ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں، لگاتار وہ اس قسم کے ہمیں احکامات دے رہا ہے جس سے ایک قسم کا تناؤ پیدا ہو حکومت کے درمیان اور عوام کے درمیان، اور وہ آئی ایم ایف والے بھی حیران ہوں گے کہ یہ لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو 5 روپے کی روٹی سے 25 روپے تک لے آئے، لیکن یہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ آٹے کی قیمتیں ہم نے 3 گنا کر دی، گھی کی قیمتیں 3 گنا کر دی، لیکن پھر یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ یہ ہم نے بجلی کی قیمتیں آسمان کو پہنچا دی، ابھی گیس کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ وہ کوشش کر رہے ہیں جس طریقے سے ایک انتشار پھیلے اور ایک خانہ جنگی کسی کیفیت پیدا ہو، اور انفارچونیٹلی ہماری لیڈرشپ ان کی بات مانتی جا رہی۔ ہمارے وہ لوگ، میں ٹھیک ہے اکانومی کو اتنا نہیں جانتا ہوں گا جتنے ہمارے اکانومسٹ جانتے ہیں، لیکن اندھا دھند اپنے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر
باہر کی ڈکٹیشن ماننا اور اس بنیاد پر کہ جی کیونکہ وہ ہمیں یہ پیسے دے رہے ہیں اس لیے وہ ہماری ہر پالیسی کے اوپر ان کا حق ہے کہ وہ جو بات کریں، یہ تو تباہ کن ہے میرے خیال میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ابھی حکومت آئے گی، یہ اپنے چند ایک ان کی چیزیں ہیں وہ انہوں نے پوری کرنی ہے۔ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں، یہ جو سروسز چیف ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کریں گے، اگر کسی کو ایکسٹینشن دینی ہے اس کو ایکسٹینشن دیں گے، اگر الیکشن کمیشن کے چیئرمین کا کرنا ہے اس کو اپوائنٹ کریں گے، باقی ممبرز کی اگر ٹرنیور پورا ہو گیا اس کو اپوائنٹ کریں گے، جو کچھ نیب کے ساتھ کرنا ہے وہ کریں گے، اور اس کے بعد یہ چھٹی کر جائیں گے۔ اس وقت تک ملک تباہی اور بھی تباہ ہو چکا ہوگا، اور جو بھی حکومت بعد میں آئے گی ان کے لیے بہت مشکل ہوگا وہاں سے نکالنا۔ اس لیے میں ایک مشورہ دیتا ہوں پی ٹی آئی کو آپ کی توسط سے، کہ بجائے اس کے کہ وہ باہر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو کرنے دو برداشت سب کچھ، لیکن یہ جو میں نے 5-6 چیزیں گنوائی ہیں جب یہ وہ کر دیں گے تو پھر آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ تو ان کو یہ کسی کے ساتھ بھی کولیشن بنا کر یہ حکومت میں آئیں تاکہ 2-3 کام ہوں۔ نمبر 1، جتنی ان کی اپیلیں ہیں ان کے فیصلے بغیر دباؤ کے ہوں۔ عمران خان صاحب کو جو ضمانتیں ملتی ہیں وہ ضمانتیں ملیں اور کسی طریقے سے باہر آئیں اور یہ ملک اور قوم کے لیے کچھ کر سکیں، کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب بھی یہ ان کا یہ بیانیہ نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے یا اپنی پی ٹی آئی پارٹی کو بڑا دکھانے کے لیے ان کو جو اقدامات کر رہے ہوں گے، ان کو اقدامات جو کرنے چاہیے ملک کے فائدے میں کرنے چاہیے، عوام کے فائدے میں کرنے چاہیے اور اپنے مستقبل کو دیکھنا چاہیے۔ اور میں آخر میں یہ بات بتا دوں کہ اگر صرف یہ 2 باتیں ہو جائیں کہ ان میں گفتگو کسی طریقے سے اوپن ہو جائے اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی میجورٹی آف پیپل کا نمائندہ ہے، تو اس کو مان لینا چاہیے ابھی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہی انجوائز دی میجورٹی سپورٹ آف دی میجورٹی، اور عمران خان صاحب کو مان لینا چاہیے کہ جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے وہ حقیقت ہے۔ آپ ہر کسی کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جوڈیشری بھی خراب ہے، جیسی بھی ہے، نیب بھی خراب ہے اور الیکشن کمیشن بھی خراب ہے اور فورسز بھی خراب ہیں، تو پھر پاکستان میں رہ کیا گیا ہے؟ تو میرا اپنا خیال ہے ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے۔ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ چاہیے کہ فوری طور پہ اگر کوئی وہ کر رہے ہیں جو کہ بہت پرسیپشن ہے کہ وہ کوئی اس قسم کی انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، وہ ہٹ جائیں پیچھے۔ ہر قسم کا دباؤ اگر وہ کوئی کر رہے تھے، جس کا میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے لیکن بہت لوگوں کی پرسیپشن ہے، کچھ نظر بھی آتا ہے، اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں، فیصلے ہونے دیں نیوٹرل۔ اور اب میں صدا کروں گا عمران خان صاحب کو کہ جو ان کے سوشل میڈیا پہ برا بھلا کہتے ہیں فوج کو، وہ کہنا بند کریں، یہ آپس میں مل کر آگے چلیں، تب پاکستان بچے گا، پاکستان ترقی کرے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں رہے گا میری بہن، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے جو کہ اپارٹ کرتا چلا جا رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ میرا سر سنید جیسے کہا نا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب سے جو بیک ڈور ملاقات ہے اس میں ایک ملاقات میں ان سے کہا گیا کہ کیونکہ آج تک 9 مئی کے لیے لوگوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے، کسی کے اوپر دے ہیو آل دا پاور کہ ان کو مورد الزام ٹھہرا دیں مگر کچھ بھی پروو نہیں کر پائے، تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بیک ڈور ملاقات میں یہ مجبور کیا گیا کہ وہ 9 مئی کی ذمہ داری لے لیں، ویئرز عمران خان اپنی طبیعت کے مطابق نہ کہنا جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب ہم نے کیا ہی نہیں تو ہم کیوں لیں؟ کوئی اس کی صداقت آپ تک ہے کہ بیک ڈور سے ان کو پریشر ڈالا گیا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کمپرومائز کر لیں، یہ کہہ کے کہ ہم نے 9 مئی کا واقعہ کروایا تھا؟ جی دیکھیں، اس کی بھنک ہے مجھے، اور تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے کہ یہ بات ہوئی ہے، اس قسم کا یا اس سے ملتا جلتا کنڈیشن جو ہے وہ گئی ہے۔ اور عمران خان صاحب کا جو جواب ہے وہ یہی تھا کہ جب میں نے کیا نہیں ہے تو پھر یہ میں کیسے مانوں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے اور سر عام کہا ہے کہ ہم 9 مئی کے جو جلاؤ گراؤ والے واقعات ہیں اور جنہوں نے توڑ پھوڑ کی اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اگر ان میں ہمارے لوگ پائے گئے تو ہم ان کو اپنے پی ٹی آئی سے بھی نکال دیں گے اور انہیں آپ سزائیں دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن نہ یہ ہم نے پلان کیا تھا اور نہ یہ خاص کر توڑ پھوڑ اس کی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے، یہ فوج ہماری ہے، انہوں نے بارہا کہا ہے کہ فوج کے بغیر کوئی ملک زندہ رہ نہیں سکتا، اور فوج ہمیں بھی اتنی پیاری ہے جتنی سب کو ہے۔ یہ بات چیت انہوں نے کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا پیغام گیا ہو اور اس قسم کا جواب آیا ہو، اس کے امکانات بڑے واضح طور پہ موجود ہیں، مجھے بھی کچھ ان چیزوں کا علم ہے۔ جی
سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. اللہ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے. اور جہاں فوج کی بات ہوتی ہے، جنرل لودھی صاحب سے میں نے آپ کی بتائی، میں آپ کو بے شمار بہترین آفیسرز کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، مگر اس نیگیٹو پراپیگنڈا کو ختم ہونا چاہیے. رشتوں میں بھی بعض اوقات چیزوں کو ہم بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. اگر ہم صرف نیگیٹیوٹی کو ابھارتے چلے جائیں گے تو ہمارے فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے and there will be no return. ایک جملہ اگر میں آخری کہہ دوں کہ یہ جو دونوں سائڈیں ہیں، ان میں سے جو پہلے انیشیٹو لے گا اور پہلے ہاتھ دوستی کا آگے بڑھائے گا، میری نظر میں وہ زیادہ بڑا ہوگا. شکریہ سر، اور مجھے یقین ہے کہ میرا اپنا ادارہ بھی یقیناً اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. جنرل صاحب میں احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، میرے لسنرز کو ٹائم دیا، بہت شکریہ. جنرل وعلیکم السلام. جی جنرل نعیم خالد لودھی سے میں نے آپ کی بات کرائی. میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. وی لک فارورڈ فار یور کامنٹس. اور میں آپ سے یقین دلواتی ہوں کہ ہم اگلے پروگرام میں جو آپ کے کامنٹس جن کو جواب طلب باتیں ہوں گی، ہم ان کو ایڈریس ضرور کریں گے. اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام تک. میرا آپ کا اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.